बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। अशरे चेलुम की पहली मजलिस आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। इस अशरे के क़याम को माशाअल्लाह 7वां बरस है। सन 1981 में पहला अशरा मुनक़िद हुआ था और उसमें तरतीब ये थी कि 5 मजलिसें मैंने 5 मुख्तलिफ उन्वानात पर पढ़ी थी। वो 5 उन्वान ये थे: वाक़े करबला इल्म इलाही में क़ब्लस क़याम दुनिया। दूसरी तकरीर थी सूरह यूसुफ और फ़िक्र आले मोहम्मद। तीसरी तकरीर थी तारीख़ अज़दारी आदम ता क़यामत। चौथी तकरीर थी अरूसुल कुरान यानी सूरह रहमान। और 5वीं तकरीर थी शेर व अदब और अहले बैत। उन 5 तकरीरों के बाद पहले अशरे में 5 मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने बाद की मजलिसें पढ़ी थी, जिसमें एक मजलिस मौलाना रज़ी जाफर साहब क़िबला ने पढ़ी, एक मजलिस मौलाना तनवीर हुसैन सिरसवी भारत से आए हुए थे, उन्होंने पढ़ी, एक मजलिस मौलाना अली करार नकवी साहब ने पढ़ी थी। उसके बाद एक मजलिस मौलाना ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने पढ़ी थी और आखिरी मजलिस मौलाना अल्लामा तालिब जोहरी साहब ने पढ़ी थी। यह आगाज था इस अशरे का। 1982 में जब यह अशरा हुआ तो मैंने अज़मत कुरान पर 10 तकरीरें की थी। तीसरा अशरा 1983 में हुआ और 83 वो दौर था कि जब फसादात हो चुके थे कराची में और तमाम मजालिस शहर की बंद हो चुकी थीं और सारे अज़ाखाने सूने पड़े हुए थे, कहीं कोई मजलिस नहीं होती थी। उस वक्त सन 83 में इस अज़ाखाने में मैंने कारनामा-ए अमीर मुख्तार पर कातिलाने हुसैन के नाम से 12 तकरीरें की थी। 10 तकरीरें थी, फरमाइश हुई थी आवाम की कि 2 तकरीरें और आप करें, तशनगी रह गई। सन 84 में मैं हज करने गया और जब वापस आया तो मैंने मोहसिन इस्लाम के उन्वान से अशरा पढ़ा, इसलिए कि वहां जो कुछ मैंने मक्के और मदीने में देखा और जिन कब्रों की ज़ियारत की वो वही लोग थे जो इस्लाम पर एहसान कर गए। तो इस उन्वान से 10 तकरीरें मैंने की थी। उसके बाद जो अशरा हुआ उसका उन्वान था अली और तारीख़ इस्लाम। उसके बाद जो अशरा गुज़िश्ता साल हुआ उसका उन्वान था इमाम और उम्मत, और ये 7वां बरस है इस अशरे को और उन्वान है इस्लामी तर्ज माशरत। सलावात पढ़िएगा। ये उन्वानात इसलिए गिनवाए मैंने ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि माशाअल्लाह सैकड़ों मजलिसों में आप हजरात शिरकत करते हैं और इश्तिहारात में सैकड़ों उन्वानात पढ़ते रहते हैं। ये जितने भी उन्वानात गिनवाए, हमारे उन्वानात सबसे जुदा होते हैं, हमारी बात सबसे अलग होती है, हमारी फिक्र कुछ और है,
ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، ہم کچھ اور دینا چاہتے ہیں. یہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے. ذکر وہی ہے آل محمد کا، سب وہی ذکر کرتے ہیں، واقعات وہی ہیں، کتابیں وہی ہیں. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ سب کی نظر میں ہے. تمہاری اپنی فکر کیا ہے اور تم نے اس میں سے کیا اخذ کیا اور ان ذہنوں کو کیا دینا چاہتے ہو. جائزہ اس کا لیا جائے گا، جائزہ اس کا نہیں لیا جائے گا کہ کامیاب ہونے کا طریقہ کار کیا ہے. معیار یہ قرار نہیں پائے گا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، اور کامیابی کا معیار عوام نہیں قرار دیں گے بلکہ ہم قرار دیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح ہماری مجلس کی قیمت عوام نہیں لگائیں گے، ہم لگائیں گے. اپنی قیمت ہم مقرر کریں گے. بالکل اسی طرح ہم نے اپنے ان الفاظ کی بھی ایک قیمت مقرر کی ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ ہمارے سننے والے صرف وہ سننے کے لیے آئیں جن کا معیار علم اتنا بلند ہو کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ علم کیا ہے اور جہل کیا ہے. اور جس کے پاس یہ ترازو نہیں ہے، ہم نہ اسے دعوت دیتے ہیں نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے. کیوں؟ اس لیے نہیں چاہتے میرے بھائی، غور سے سنیے گا. اس لیے نہیں چاہتے کہ علی گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ایسی تنہائی ڈھونڈتے تھے کہ 4 صحابی مل جائیں، میں انہیں کسی گوشے میں باغ کے لے جاؤں اور علم دے دوں. کبھی علی نے یہ نہیں چاہا کہ مسجد نبوی چھلکنے لگے تب خطبہ شروع ہو. نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی امام نے. تو ہم حق کہیں گے، اور حق یہی ہے، حق یہی ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. نہج البلاغہ کا آغاز کب ہوا؟ علی کے خطبوں کا آغاز کب ہوا؟ کوفے میں ہوا یا مدینے میں؟ خطبوں کا آغاز، سلونی کا پیغام مسجد کوفہ میں ہے، مسجد نبوی میں نہیں ہے. بھائی علی مدینہ سب سے بڑا ثقافتی شہر ہے اور سب سے بڑی آبادی مدینے میں ہے. کوفہ تو ابھی نیا نیا آباد ہوا ہے. یہ تم نے اپنے علم کا رخ کوفے کی جانب کیوں موڑا ہے؟ تو علی یہی جواب دیں گے کہ مدینے میں آبادی بہت ہے لیکن شہدوں کی آبادی ہے، صاحبان علم کی نہیں. اس لیے علم کا پیغام شہدوں میں نہیں دینا ہے، صاحبان علم کو پیغام دینا ہے. اس لیے تھوڑے ہوں کم ہوں، امیسم تمہارا انتظار ہے، مالک اشتر تمہارا انتظار ہے. مولانا غور کیجئے گا، یہ چیزیں جو ہیں ہر ایک کی نظر میں نہیں رہتی ہیں، اور اس پہ توجہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قتل عثمان سے پہلے مالک اشتر نے نہ علی کو دیکھا تھا نہ علی نے مالک اشتر کو. چند دنوں کا ساتھ ہے. کتنے دن کا ساتھ ہے؟ 4.5 سال کا پیریڈ ہے علی کا. 4.5 سال جو ساتھ رہا اس کے لیے یہ کہہ دیا کہ جیسا میں رسول کے لیے تھا اے مالک تم میرے لیے. 4 سال میں. تو یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ 40 برس کسی پر محنت کی جائے. نہیں، علی کو معلوم ہے کہ 40 برس گزر جائیں جب بھی سورہ بقر یاد نہیں ہوگی. ہمیں وہ چاہیے جو 4 سال میں وہ سیکھ لے جو سلمان کے پاس تھا. ہمیں وہ چاہیے. تو ہم نے اگر پڑھا ہے علی کی سیرت کو تو ہم کو بھی وہی چاہیے. ہم اس سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں چاہتے کہ جو بات سمجھ بھی نہ پائیں
सुनने भी आए, बाहर जाएं तो हमें गाली देते हुए जाएं, क्या पढ़ दिया इस कमबख्त ने। ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए। अगर ये 50 बैठे हैं और इनमें से किसी के समझ में मजलिस ना आए, कल अगर 5 भी आए तो ऐसी ही तकरीर होगी और ये म्यार हो जाएगा कि हुसैन ने जो शमा बुझाई थी वो इसलिए बुझाई थी। 1 लाख मिसालें हैं, 1 लाख मिसालें। तमीज हो गई, बात वाज़ेह हो गई। मेरे ऊपर सिर्फ अगर असर होता है तो सिर्फ इस बात का असर होता है कि अली ने जो कुछ दिया है, मासूमीन ने जो कुछ दिया है, हम उसको फिक्री अंदाज से पहुंचा दें। वो पहुंच गया, अगर 2 तक भी पहुंच गया तो मैं खुश। इसके अलावा न कभी कुछ देखा, न कभी गौर किया। 7वां साल है, इसी तरह इंशाअल्लाह यह अशरा जारी रहेगा। और हमें मालूम है कि इन अशरों के फवायद कहां तक पहुंच गए। जो फायदा पहुंचाता है ना, उसे पता भी चल जाता है कि उसने कितना फीसद काम कर लिया। बहुत बड़े काम हो गए, वो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर बताएंगे तो नजर लग जाएगी। और हमें उन चीजों को नजर बद से बचाना है। समझे ना आप? ये उन्वान मुश्किल भी है, आसान भी है। इस्लामी तर्ज माशरत, सोशल स्टाइल या सोशल सिस्टम। तर्ज है, उसमें निजाम भी आएगा और उसकी गुफ्तगू होगी। तमहीद में आज की तकरीर में सवालात होंगे, जवाबात बाद में होंगे। तमीदी तकरीर में यही होता है। इस्लामी माशरत जो है, जिसे हम ये समझते हैं कि ये इस्लामी माशरत है, जितने भी मुल्क हों इस्लामी, सब आपकी नजर में है। क्या हर मुल्क की माशरत यकसां है? जो तहजीब तुर्की की है वही तहजीब ईरान की है। जो ईरान की माशरत है वही पाकिस्तान की माशरत है। जो पाकिस्तान और ईरान की माशरत है, क्या वही सऊदी अरब की माशरत है? क्या वही माशरत शाम की है, वही लबनान की है, वही लीबिया की है, वही नाइजीरिया की है, वही कीनिया की है, वही इंडोनेशिया की है ना? फर्क है ना? तो ये तो इस्लामी माशरत है, इस्लामी मुमालिक हैं। ये फर्क क्यों है? या तो ये मान लीजिए कि इनमें से कोई एक मुल्क है जो सही इस्लामी माशरत पेश कर रहा है, और या ये मान लीजिए कि इनमें से एक भी इस्लामी माशरत पर नहीं चल रहा। यही फैसला करना पड़ेगा आपको। तो जब यह फैसला करना पड़ेगा कि एक जगह भी तर्ज माशरत इस्लामी नहीं है, तो फिर यह सवाल पैदा होगा कि इस्लामी तर्ज माशरत आज तक कायम क्यों ना हो सका। एक सवाल। दूसरा सवाल, इस्लामी तर्ज माशरत है क्या? ये सारे मुल्कों के अवाम को, बादशाहों को, हुक्मरानों को, दानिश्वरों को पता भी है या नहीं कि इस्लामी तर्ज माशरत है क्या? इस्लामी तर्ज माशरत का आगाज कब से हुआ? तीसरा सवाल, हिजरत से, जब मदीने आ गए नबी, भाई जब माशरा बनेगा तब माशरत शुरू होगी। तो माशरा तो मदीने में बना, मक्के में तो बना नहीं। तो गोया तर्ज माशरत हिजरत के बाद शुरू हुई। तर्ज माशरत रसूल ने पेश की कुरान के जरिए। क्या रसूल कामयाब हो गए थे? उस तर्ज को पेश कर दिया था और हर एक ने कबूल कर लिया था। अचानक आ गई क्या वो तर्ज माशरत? और अगर अचानक आ गई
शब हिजरत के बाद रसूल ने उस तर्ज माशरत को पेश किया, तो उससे पहले तर्ज माशरत क्या थी? उससे पहले माशरा किस रंग का था, किस ढंग का था? तो जैसा माशरा होगा वैसा ही रसूल भी होगा। तो फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं, रसूल ने जो तर्ज माशरत पेश की उसमें वो खुद रचा बसा हुआ था, तो क्या तन्हा वही माशरा था या किसी और माशरे का पला हुआ था? जिस माशरे का पला हुआ था वो तर्ज माशरत मौजूद थी, इस्लामी ना हो, इस्लामी जैसी होगी। तो इस्लामी तर्ज माशरत पर गुफ्तगू करने से पहले उस तर्ज माशरत पर हम गुफ्तगू करेंगे जो रसूल के पैदा होने से पहले मक्के में मौजूद थे। और यह भी तय है कि तर्ज माशरत दो तरह की थी। दो तरह की ना होती तो रसूल इस्लाह किस बात की कर रहे थे कि अपने माशरे को बदलो, अपने माशरे को बदलो। तो मक्के वालों का माशरा कुछ और था, रसूल का अपना माशरा कुछ और था। तो रसूल का जो माशरा था, माशरे में अफराद होते हैं जब माशरा बनता है, हम उन अफराद को तलाश करेंगे जो उस माशरे के अराकीन थे। तो हमारी गुफ्तगू वहां से शुरू होगी कि जहां से इस्लामी माशरा इस्लाम आने से पहले मौजूद था और दुनिया उससे इनकार नहीं कर सकती। पहले उस माशरे पर गुफ्तगू होगी और उसके बाद अब तशरीह कर दूं कि माशरत क्या है और माशरत के लिए क्या मेहनतें होती हैं और इस्लामी माशरे का मरकजी ख्याल क्या है। चंद जुमलों में वाज़ेह हो जाए आप पर, ताकि सारी तकरीरें आपके समझ में आती चली जाएं। इस्लाम ने सबसे पहले जो पैगाम दिया वो था तौहीद। दूसरा पैगाम जो दिया वो था अदल। तवज्जो रहे, तौहीद इसलिए ताकि इस्लामियों का इत्तेहाद कायम रहे। तौहीद का मकसद सिर्फ इत्तेहाद है, समझे ना आप? तौहीद का पैगाम आया, इत्तेहाद हो गया, लेकिन इत्तेहाद हो गया, माशरा बन गया, सब मुत्तहिद हो गए, लेकिन अदल का कयाम जरूरी है। क्यों? इसलिए कि किसी बेहतरीन माशरे की बुनियाद अदल है। अगर अदल नहीं है, जहां अदल नहीं होगा वहां फसाद होगा, जब फसाद होगा तो इस्लाम खत्म। इसलिए हर नबी और हर इमाम क़याम अदल के लिए आया ताकि माशरे में फसाद ना हो। और अगर तवज्जो रहे, अगर अदल को खत्म किया जा रहा है इस्लाम में, तो अब इमाम क़याम करेगा, उस क़याम का नाम है जिहाद। और जिहाद इसलिए होगा ताकि जिहाद का क़याम फसाद को खत्म करे और अदल का क़याम करे। यही है बद्र, यही है ओहद, यही है खंदक, यही है खैबर, यही है हुनैन। नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। यही है हुनैन, यही है फतेह मक्का, यही है मुबाहिला, यही है गदीर। अभी बात खत्म नहीं हुई। यही है जमल, यही है सिफ़ीन, यही है नहरवान, यही है करबला। यह है पूरा उन्वान जो आप 10 दिन सुनेंगे। क़याम अदल ताकि तर्ज माशरत इस्लामी को जारी व सारी किया जाए। अदल नहीं तो फसाद है, फसाद है तो दुनिया तबाह है। अब हर मुल्क का जायजा लीजिए कि इस्लामी तर्ज माशरत कहां है। जहां फसाद ना हो वहां होगा इस्लामी तर्ज माशरत, सीधी सी बात है। और जहां फसाद है तो फिर वहां इस्लामी तर्ज माशरत नहीं। अब हम सिर्फ ये बताएंगे कि मासूमीन ने इस्लामी तर्ज माशरत को किस तरह पेश किया।
آسان نہیں تھا اسلامی طرز معاشرت کو پیش کرنا. جس معاشرے میں پروان چڑھے تھے اس کو چھوڑ دینا آسان نہیں تھا. اسلامی طرز معاشرت میں کھانا کھانے کے آداب سے لے کر گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، لباس، نشست و برخاست، محفل کے آداب، گفتگو کا انداز، حقوق العباد، پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، دوستوں کا حق، یہ سب اسلامی طرز معاشرت میں آتا ہے. اور اس کا طرز کیا ہے یہ ہم بتائیں گے. ٹکراؤ یہ تھا کہ پوری دنیا 3 محاذ پر اسلام سے ٹکرا رہی. رسول اسلامی طرز معاشرت کو لا رہا تھا. مقابل میں 3 محاذ تھے. جب تک کہ وہ 3 محاذوں کے قلوں کی، لوہے کی دیواروں کو توڑا نہ جائے اسلامی طرز معاشرہ بن نہیں سکتا تھا. اور وہ 3 محاذ کیا تھے؟ پہلا محاذ تھا فصاحت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں لسانیات، لسانی جھگڑے. جن لوگوں نے اخبار پڑھنے والے بھی جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے بہت گہرا مطالعہ کیا ہوگا تو ان کو علم ہوگا کہ صرف پاکستان و ہندوستان میں لسانی جھگڑے نہیں ہوئے. صدیوں یورپ میں، فرانس، بیلجیم اور ہالینڈ میں لسانی ہنگاموں پر 200 سال خونریزیاں ہوئی ہیں. وہ ترقی یافتہ لوگ بھی لسانیات پہ لڑ چکے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک زبان انگریزی پر متحد ہوئے تاکہ لسانی فساد ختم ہو. اور ہمارے یہاں بر صغیر میں دانشوروں کی کوشش تھی کہ اگر اردو پر سب متحد ہو جائیں تو لسانی جھگڑے ختم ہو جائیں. اس موضوع میں یہ بحث بھی آئے گی. دیکھتے جائیے گا کتنے کام کی چیزیں آئیں گی. پہلا محاذ تھا لسانی اور دوسرا محاذ ایک دوسرے سے ربطی ہی نہیں ہے. دوسرا محاذ اسلامی طرز معاشرت کے مقابل طاقت، شجاعت. اور اب تیسرا محاذ زہد و کردار کی بلندی. تینوں کے سحر کو توڑنا تھا، تینوں سے ٹکرا کر تینوں کو پاش پاش کرنا تھا، تب اسلامی طرز معاشرت کا قیام کرنا تھا. کتنی مشکل تھی رسول کے لیے. تو ایک بار پہلے محاذ پر آواز تھی. یہ ہے لسانیات کی، کائنات کی بے مثل کتاب قرآن. ایک آیت ایسی بنا لاؤ، لسانی چیلنج لاؤ، ایک آیت ایسی بنا کر لاؤ. مہذا کلام البشر. ہار گئے. بس اتنا ہی تو کہا تھا نا قرآن نے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے کہا یہ مہذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہے. ہار گئے، ہتھیار ڈال دیے. رسول اس محاذ پر جیت گیا. لسانیات کے مسئلے میں بنی ہاشم کو جیتنا ہی تھا. یہ بھی گفتگو آئے گی کہ ابراہیم سے لے کر ہاجرہ و اسماعیل سے لے کر زبان اسی گھرانے کی اگر سند نہ ہوتی تو ہاشمی زبان میں قرآن نہ آتا. اس محاذ کو رسول نے فتح کر لیا. دوسرا محاذ قوت، طاقت. بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، آؤ اب اس محاذ پر آؤ. اسلامی طرز معاشرت سے ٹکرا رہے ہو، آؤ. بس ایک کافی ہے جس کا نام ہے علی.
اب ذرا بتائیے بدر سے لے کر حنین تک اسلامی طرز معاشرہ کے قیام میں اسلام جیتا یا ہارا؟ یہ تو علی نے کہہ دیا کہ ابھی میں بچہ تھا کہ مزر اور ربیہ کے بڑے بڑے سورماؤں کے کلیجوں کو چیر دیا علی نے. بدر و احد و خندق و خیبر و حنین گواہ ہیں. اس محاذ پر بھی ہارے. زندگی کے دور ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے اور نبی کی زندگی کا آخری سال تھا اور ابھی آخری محاذ جو تھا وہ موجود تھا، اسلامی طرز معاشرہ کے آڑے آ رہا تھا اور اس کو فتح کر کے جانا تھا. ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا اور سارے جملے قیمتی ہیں، محفوظ رہیں آپ کے ذہنوں میں. آخری محاذ، اور آخری محاذ یہ تھا کہ ابھی تک کافروں سے، مجوسیوں سے اور یہودیوں سے ٹکراؤ تھا. ایک محاذ رہ گیا تھا، عیسائیوں کو اپنے زہد پر، کردار پر، پاکیزگی پر بڑا ناز تھا. رسول نے کہا یہ آخری محاذ بھی اب ہمیں فتح کرنا ہے، تو مباہلے کا میدان اور تیسرا محاذ بھی فتح کر لیا. مباہلے سے گہرا ربط ہے اسلامی طرز معاشرت کا، اور اسی پہ تقریر تمام ہو رہی ہے میری اسی ذکر پر، اور کل انشاءاللہ پھر موضوع چھڑے گا تفصیل کے ساتھ. کرداری تو بنیاد ہے معاشرے کی، اور وہ عیسائی دعوے دار کہ جیسے ہم خدا ترس اور پاک باز اور زاہد اسلام والے نہیں ہیں. ناز ہے اپنی عبادتوں پر، اپنے زہد پر، اپنے کردار پر. تو رسول نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن اب جملہ یاد رکھیے گا، پہلا محاذ تنہا رسول نے فتح کیا، دوسرا محاذ علی نے فتح کیا، تیسرا محاذ بغیر فاطمہ، حسن اور حسین کے فتح نہیں ہوا. یہ کل پنجتن ہے تو تینوں محاذ فتح ہوئے. یہی 5 ہیں بنیاد اسلامی طرز معاشرت کے، چھٹا نہیں. اس لیے کسی چھٹے کا ذکر ہم کیا کریں، اور اگر کوئی چھٹا آئے گا تو انامن انہی میں سے آئے گا، بیرونی نہیں آئے گا، باہر سے نہیں آئے گا، انہی میں سے آئے گا. یا ان کے اجداد ہوں گے یا ان کی اولاد. معاشرہ بنانے والے یا ان کے اجداد یا ان کی اولاد. اس کے علاوہ سب معاشرے کے لوگ ہیں، یہ سکھانے والے، وہ سیکھنے والے، یہ آگے چلنے والے، وہ پیروی کرنے والے، یہ امام ہیں، وہ امت ہے. اور جب ناز تھا، بہت ناز تھا، اور ایک عقیدہ لیے ہوئے اپنے معاشرے کو، اپنی معاشرت کو، عیسائی، اس کے گرد حصار بنائے ہوئے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا، عیسیٰ خدا کا بیٹا. ساری معاشرت کی بنیاد اس پر تھی. چلے نجران سے، آئے مسجد نبوی میں، توجہ رہے، آئے مسجد نبوی میں. زہد، پاک باز، خدا سے قریب، دیر میں بیٹھنے والے، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے، جب مدینہ قریب آ گیا تو وہ زہد کا لباس اتار دیا، اب شاہانہ لباس پہنا، ہر انگلی میں ہیرے کی انگوٹھیاں چمکنے لگی. اور اب جو مسجد نبوی میں آئے، ادھر سے آئے، نبی نے منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے، نبی نے منہ پھیر لیا، سامنے آئے، منہ پھیر لیا. سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں مل رہا ہے. اسلامی طرز معاشرت میں پہلا اصول ہے سلام. غور کیجیے گا، سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب. تو پہلی بات تو نبی نے یہی بتا دی
کہ کلمہ گو ہو تب جواب سلام جو ہے وہ واجب ہے. کسی نے ایک پمفلیٹ نکال دیا تھا, وہ بٹا چیلم کے دن جلوس میں کہ اسلامی معاشرے میں ہم نے غیروں کی چیزیں شامل کر دی اور ہم کو السلام علیکم کہنا چاہیے. یہ آدھا برس کیا ہوتا ہے؟ یہ پمفلیٹ 2 سال پہلے بیٹھا تھا. یہ آداب کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو اب دیکھیے اسلامی معاشرت کے نفاذ میں آپ کے ملک میں 11 سال تک بڑی کوششیں ہوتی رہیں. چونکہ اس کا دی اینڈ ہو گیا اس لیے اس سال میں نے یہ عنوان رکھا ہے. جی اس میں یہ بھی ہوا کہ ٹی وی پر کہا جاتا تھا خدا حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اتفاق سے وہ جو قومی ترانہ ہے حفیظ جالندری کا, اس میں جہاں لفظ خدا آیا ہے وہاں اللہ فٹ نہ ہوا. چونکہ خدا کا لفظ ایران سے آیا, فارسی کا ہے, عربی لائی جا رہی تھی سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے. فارسی دشمنی میں آدھا برز بھی ہٹاؤ, خدا حافظ بھی ہٹاؤ. تو یہ ایران دوستی ہے یا ایران دشمنی؟ دعویٰ تو آپ یہی کرتے ہیں کہ ایران ہمارا بڑا دوست ہے, لیکن یہ جڑ جو کٹ رہی ہے فارسی کی, عربی کی کلاسیں ہر گلی میں, فارسی کا چرچا کہیں نہیں ہے. جبکہ سارا ادب جو ہے سارے مورخین اہل سنت والجماعت کے, سارے محدثین ایران میں ہی پیدا ہوئے. یہ عجیب بات ہے. یعنی اہل سنت کا مذہب بنا ہی ایران میں. فکرہ ایران سے اسی زبان میں مذہب آگے بڑھے. اچانک کیا ہوا؟ یہ عربی کی طرف رخ کیوں مڑ گیا؟ تو اب پتا چلا کہ اسلامی طرز معاشرت اپنے انداز سے جب جس حکمران نے چاہا تھا, مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ مباہلے والوں نے کیا طرز معاشرت دی تھی. تو رسول نے منہ پھیر لیا, سلام کا جواب نہیں دیا. رسول نے بتایا سلام کا جواب کافر کے لیے واجب نہیں, مشرک کے لیے واجب نہیں. آپ نے کہا آداب عرض نہ کرو. ارے یہ سوچتے تو کہ رکھنے والوں نے رکھا کیوں؟ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہندوؤں کے ساتھ تھا. وہ آ کے سلام کرتے تو جواب میں تم کیا کہتے؟ انگریزی حکومت تھی عیسائیوں سے, جبکہ وہ اردو بولنے لگے تھے, تو کیا السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتا انگریزوں سے اور ہندوؤں سے؟ نہیں. اور آگے بڑھ جاؤ, منافق سامنے آ جائے تو اب اس کے سلام کا جواب بھی واجب نہیں. اس لیے آداب عرض. جی تو اسلامی طرز معاشرت میں کچھ باریکیاں بھی ہیں, ان کا بھی ذکر ہوگا. رسول نے منہ موڑ لیا. اب وہ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں معاشرے کے ہر پر سے, کیسا رسول ہے تمہارا؟ ہم نے سلام کیا, وہ جواب نہیں دیتا. اب جو بھی کہا ہو معاشرے والوں نے, وہ آیا جو دوش بدوش معاشرت کی تعمیر کر رہا تھا. اس نے کہا تمہیں اپنے زہد پر بڑا ناز ہے, اپنی عبادتوں پر ناز ہے, تم تو فقیر منش لوگ ہو, پھر اس لباس میں کیوں نہ آئے؟ جاؤ یہ شاہانہ لباس اتارو, یہ انگوٹھیاں اتارو اور اب جاؤ. اب جو گیا وقت تو چادر بچھوا دی کا بیٹھ جاؤ. یوں سکھائی ہے معاشرت. صرف ایک جگہ سے مثال لے رہا ہوں, مباہلے سے. بہت سنتے ہیں آپ حدیث قصہ, حدیث قصہ پڑھتے ہیں لوگ.
اور اس کے لیے خاصا جھگڑا بھی کئی سال سے چل رہا ہے، مسلسل بحث ہے، ممبروں سے لڑائی ہے دعائے کمیل اور حدیث کے ساتھ. لیکن اس میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حدیث قصہ بزبان زہرا ہے، دعائے کمیل بزبان علی ہے. یہ میاں ہے وہ بیوی ہے نا. لیکن اتنا سا فرق ہے، بس دیکھیے اتنا سا فرق ہے کہ یہاں راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، یہاں کمیل ہیں. جابر ایمان کے 9 درجوں پر فائز، کمیل کے لیے کوئی ڈگری ہی نہیں ہے. بس اتنا سا فرق ہے، بس اتنا سا فرق ہے. یہ راوی وہ جو ایمان کے 9 درجوں پر فائز. اور دوسری حدیث یہ کہ زمین نہیں بچھی پیروں کے نیچے اور آسمان نے سایہ نہیں کیا کہ ابو ذر سے بڑا سچا رسول کہہ رہا ہے. نہیں ہے. ابو ذر جیسا سچا حدیث قصہ بیان کرے تو اب اس کے مستند ہونے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں. اور کمیل نے مولا کائنات سے ایک دعا لے لی. وہ دعا تنہا ایک ذات گرامی نے دیا، ایک تنہا شخصیت کو، توحید کے بارے میں. جابر کو جو انعام زہرا نے ام سلمہ کے ذریعے سے دیا، یہ کہہ کر دیا کہ یہاں اللہ بھی موجود، میرا بابا رسول بھی موجود، میں بھی موجود، بیٹے بھی موجود، شوہر بھی موجود. اب آپ نے سنا بچے اور جوان، کبھی تو یہ سوال اٹھتا ہوگا نا ذہن میں کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. بلایا، ایک ایک کر کے سب چادر میں چلے گئے. ایسا کائنات میں کبھی واقعہ ہوا ہی نہیں. اور عام معاشرے میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بزرگ اگر سو رہا ہے تو بچے گئے جا کے نانا یا دادا یا باپ کے پاس لیٹ کے سو گئے، ان کی چادر میں چلے گئے. یہ آپ کے یہاں ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، نواسا، پوتا، بھانجا، بھتیجا. لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا کہ خسر لیٹا ہے اور داماد ساتھ جا کے چادر میں لیٹ جائے، یا ماشاءاللہ جوان بیٹی ہو اور وہ باپ کی چادر میں ساتھ میں جا کے لیٹ جائے. یہ تو ہوتا ہی نہیں. ایسا کہاں ہوا؟ تو اب حیرت انگیز ہو گیا واقعہ، اب حیرت انگیز ہو گیا کہ اب ترتیب یہ ہے کہ رسول چادر اوڑھ کر لیٹے. بچے بھی گئے، داماد بھی چادر میں چلا گیا اور بیٹی بھی چادر میں. مقصد کیا ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا یہ حدیث دینی تھی امت کے لیے، یا یہ کہ آیت اثیر آنے والی تھی، ایک آیت کا بہانہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ترتیب یہ تھی کہ تیسرا محاذ جو ہے وہ فتح کرنا ہے، تیسرے محاذ پر لڑنے کے لیے نکلنا ہے. اس کی تیاری کے لیے جب میدان میں لڑائی ہوتی ہے تو لشکر کو ترتیب دیا جاتا ہے. یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب لشکر ہے. ایک تیاری ہوتی ہے جنگ سے پہلے. اس منزل پر جو تیاری تھی وہ یہ تیاری تھی کہ پہلے سارے افراد میدان مباہلہ کے ایک جگہ جمع ہو جائیں. اب انتخاب یہ ہے کہ آیت آئے گی اور ام سلمہ کا گھر چنا جائے گا. انتخاب قدرت نے کیا. ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ آیت آئی، جہاں رسول ہے وہاں آیت آ گئی. لیکن یہ جو ہم تمہیں طہارت کی سند دینے جا رہے ہیں،
یہ نہ مسجد میں آئے گی، نہ کسی اور کے حجرے میں آئے گی، نہ میدان میں آئے. جب تک زہرا کے پاس نہیں جاؤ گے آئے تطہیر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے جو بنیادی رکن ہیں، اس کا جو مرکز ہے، پہلے مرکز تک جاؤ تب آیت آئے. جب رسول مرکز پر پہنچ گیا، چادر مانگ لی. چادر کی ضرورت کیوں ہے؟ چادر کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ چادر ابھی باہر کام آئے گی. صحیح مسلم نے اس واقعے کو اسی طرح لکھا ہے کہ ادھر آئے تطہیر آئی اور ادھر باہر آئے اور مباہلے کے لیے نکل چلے. یعنی آئے تطہیر اور آئے مباہلہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، دونوں واقعے ساتھ ہیں. ترتیب ہو گئی، بچے آ گئے، بیٹی آ گئی، بھائی آ گیا، جمع ہو گئے. تو اس لیے جمع کیا ہے کہ معاشرے کو اگر بنانا ہے تو دیکھو ایک معجزہ ہم نے دکھایا ہے، ایسا جیتا جاگتا معجزہ وہی ہے کہ جس کی دلیل لائی نہ جا سکے، جس کا جواب انسانیت لا نہ سکے، ناممکن ہو. اور وہ معجزہ یہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے تمہیں برتنے ہیں، وہ سب ایک جگہ 5 کے ذریعے جمع کر دیے. ناممکن ہے اب قیامت تک ایسا ہونا. معاشرے میں سربراہ خاندان باپ ہوتا ہے، نانا ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے. اس چادر میں نانا بھی ہے، دادا بھی ہے اور باپ بھی ہے. دادا پہ آپ حیران ہو گئے ہوں گے، حیران ہو گئے آپ؟ کیسے حیران ہو گئے؟ علی کو بیٹا کہا ہے رسول نے، اولاد میں شامل ہیں. علی آل رسول ہیں یا نہیں؟ یا نکال دیں گے آل رسول سے علی کو؟ اولاد کا ہے نا علی کو. تو حسن اور حسین کے دادا ہوئے رسول یا نہیں ہوئے؟ مثل بیٹا، مثل فرزند ہے علی، تو دادا بھی ہے اور نانا تو ہے ہی اور باپ بھی ہے. لیکن باپ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک صرف بیٹے کا باپ ہوتا ہے، یہاں محبت کچھ اور ہوتی ہے. اور ایک باپ بیٹی کا باپ ہوتا ہے، یہاں محبت کچھ اور ہوتی ہے. اگر معاشرے میں ایک بہترین بیٹی اور بہترین بیٹی کا بہترین باپ، تو زہرا اور رسول کو دیکھنا. اور اگر بہترین بیٹے اور بہترین بیٹوں کا بہترین باپ، تو علی کو دیکھنا اور حسن اور حسین کو دیکھنا. اور پھر خواتین کے 3 ہی رشتے ہیں، عورت یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے. زہرا رسول کی بیٹی ہیں، علی کی زوجہ ہیں، حسن اور حسین کی ماں ہیں. اسی لیے کہا تھا نساءنا و نساءکم. نساءنا کا لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نساءنا کے معنی یہ ہیں جو کامل عورت ہو، بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو. اسی لیے نساءنا میں کوئی اور بیوی نہ جا سکی کہ بیوی تھی، بیٹی تھی، لیکن ماں نہیں تھی. اس وقت پورے معاشرے میں اگر کوئی پورے رشتوں کو کامل بنا رہی تھی تو صرف زہرا تھی. بس بات اتنی سی تھی کہ رشتے سارے جمع کر دیے اور یہ بتایا کہ پہلے گھر کو بناؤ، پہلے خاندان کو بناؤ، تب معاشرہ بنتا ہے. اور ہم نے دیکھو خاندان بنا دیا، معاشرہ اب بنے گا. تمہیں مثالیں دیکھنی ہیں، یہ گھر میں ہوا واقعہ. ضرورت تھی کہ میدان میں آئے افراد، اس لیے مباہلے کا میدان.
आए तथीर की सनद लेकर, हिसार कर दिया तहारत का, कि ऐसे किरदार में कामिल कि इनकी तहारत की जिम्मेदारी परवरदिगार ले रहा है। और हुक्म दे चुका था, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये आ रहे हैं सच्चे, और चूंकि आयत में कह चुका था, फमन हाज्जका फीहे मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर लानत करनी थी, इसलिए सादिकीन को जाना जरूरी था। सच्चे जाएं, और अब तुम्हें सच्चों का साथ देना है। जब सच्चों का साथ दोगे तब तर्ज माशरत इस्लामी राइज हो सकता है। माशरे की एक बुनियाद सिदाकत और सच्चाई भी, और ये सच्चे आ रहे हैं। जब इनके तर्जे कदम पर चलोगे, इनके नक्शे कदम पर चलोगे, तब माशरा सच्चा तरतीब पाएगा। इनके अलावा अगर सच्चे होते ऐसे जिनकी सच्चाई की गवाही हम देते, तो 5 का छठा आता। छठा नहीं आया। हलब से एक औरत आई और उसने शाहजादी की खिदमत में आकर कहा, हमने हलब में यह सुना है कि मुबाहले के मैदान में कौन लोग गए थे। तो आपने कहा कि हमारे पिदर गिरामी, हम, हमारा शोहर, हमारे दोनों बेटे। उसने कहा, हमने वहां सुना है कुछ और अफराद भी गए थे, कोई बीवी भी गई थी रसूल की। तो आप जलाल में आ गई। कहा, हमें मालूम है ये गुफ्तगू क्यों हो रही है, लेकिन सुनो, हम 5 के अलावा कोई नहीं गया। और ये जो तुमने कहा कि एक ज़ौजा का जिक्र हुआ है, तो वो बात ये थी, या सहाबी का जिक्र हुआ है, तो वो बात इतनी सी थी कि जिस जगह हमें जाकर बैठना था ईसाइयों के मुकाबिल, हमारे बाबा ने पहले वहां सलमान को भेजा था शामियाना लगाने के लिए। वो साहिबान लगाकर वापस आ गए थे, और उम्मे सलमा को भेजा था उस जगह पर झाड़ू देने के लिए कि उस जगह को साफ कर दो जहां हमें बैठना था। दोनों अपना काम करके वापस आ गए थे। सफाई के लिए इंतखाब किया तो उम्मे सलमा का, साहिबान के लिए इंतखाब किया तो सलमान का। और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पहले एक सहाबी को भेजा ताकि देख लो इसको कि तुम ये फैसला कर चुके हो। ईसाइयों ने यह फैसला किया था कि जा तो रहे हो मुबाहला करने, लेकिन अगर अपने असहाब को लेकर आए तो मुबाहला कर लेना, मुकाबला कर लेना, और अगर औलाद को लेकर आए तो मुकाबला न करना। यह फैसला ईसाइयों ने क्यों किया? पूरी इंजील पढ़े हुए थे, सहीफे इब्राहिमो, सहीफे इसाको, सहीफे याकूफो, सहीफे यूनुसो, सहीफे शुएबो, सहीफे हारून, सब पढ़े हुए थे और पढ़कर देख कर आ रहे थे कि हर नबी के असहाब का किरदार क्या होता है। इंजील में 24 मकामात पर ईसा के सहाबियों का जिक्र है, और एक मकाम पर सहाबी का यह जिक्र है कि 13 असहाब ने ईसा को रास्ते में धोखा दिया और राह से छोड़कर भाग गए। एक मकाम पर यह है कि एक सहाबी ने ईसा पर चोरी का इल्जाम लगाया। एक मकाम पर इंजील में यह है कि असहाब ने मिलकर ईसा को कत्ल करना चाहा। तो ईसाई अंबिया के असहाब के किरदार को देखे हुए थे और जानते थे कि सब सच्चे नहीं होते, और अगर एक भी झूठा आ गया तो मुबाहला करना आसान हो जाएगा। तो नबी ने रहमतिल आलमीन था, उसने कहा कि तुम हर नबी के असहाब पर शक कर रहे हो, तुम सहाबियत पर शक कर रहे हो। हर नबी के सहाबियों जैसे हमारे सहाबी नहीं, वहां सब ऐसे थे
یہاں ہم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی, ہم پر بھی شک کیا گیا, صلح حدیبیہ میں شک کیا گیا, جنگ خندق میں شک کیا گیا, لیکن وہ سب ایک طرف, ایک سلمان ایک طرف. عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس سلمان جیسا صحابی نہیں تھا, ایسے بھی صحابی ہیں. سلمان کو بھیج کر عیسائیوں کو صرف یہ بتانا تھا کہ ایک ایسا صحابی کسی نبی کا دکھا دو, اس لیے سلمان کو بھیجا, اور اسی لیے ام سلمہ کو بھیجا کہ یہ عیسائی ہر نبی کی گھر کی زندگی پڑھے ہوئے تھے کہ طرز معاشرت میں بیویاں کیسی کیسی تھیں. انہیں معلوم تھا کہ توریت میں لکھا ہے کہ نوح کی بیوی جو تھی وہ اہل قرار نہیں دی گئی, موسیٰ کی بیوی ایسی تھی کہ موسیٰ کے بعد ہارون سے جنگ کرنے میدان جنگ میں آئی. تو بیویوں پر بھی انہیں شک تھا, انبیاء کی بیویوں پر بھی شک تھا. تو رسول نے کہا ہماری بیویوں پر شک نہ کرنا, ہوں گی موسیٰ کی بیوی جیسی بھی ہوں گی, لیکن ام سلمہ جیسی بھی ہے. طرز معاشرت اس طرح بنتی ہے. یہ پورا معاشرہ ہے جس میں دوست ہوتا ہے, صحابی ہوتا ہے, گھر کے افراد ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, محلہ بنتا ہے, پھر شہر آباد ہوتا ہے, پھر ملک آباد ہوتا ہے. بنیاد رکھی پنجتن سے اسلامی طرز معاشرت کی. اور تقریر کے آخری جملے اب جو چلے تو اس شان سے چلے کہ خود آگے آگے تھے. زہرا چادر میں سر سے پیر تک ملبوس, اور ان کے پیچھے علی, اور بچے اس طرح کہ حسن کی انگلی پکڑے ہوئے اور حسین کو گود میں لیے ہوئے. پورا اسلامی مجمع تھا, سب انتظار میں تھے کہ دیکھیں گھر سے کتنے افراد نکلتے ہیں. آیتیں سن چکے تھے, اور اب جو دیکھا تو اس شان سے 5 افراد اور میدان کی طرف ان کا رخ. جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہیں علم ہوگا کہ ادھر جنت البقیع, بیچ میں محلہ بنی ہاشم, اور کچھ آگے بڑھ کر بیت الحزن کی طرف سے جب سلمان فارسی کے باغ کی طرف جائیں تو مسجد مباہلہ, جہاں مباہلہ ہوا سرحد مدینہ پر ایک میدان میں. یعنی پورے شہر کو طے کیا تاکہ پورا شہر دیکھ لے ان 5 سچوں کو. اور اب جو چلے تو اس شان سے کہ آگے آگے رسول اور پھر شہزادی کونین, اور ان کے پیچھے علی. تو عصمت نبوت اور امامت کے حصار میں چلی, یہ بتانے کے لیے کہ کسی معاشرے کی تشکیل میں بنیاد عورت ہوتی ہے, اور اسلامی عورت وہ ہے کہ جو معاشرے کی تشکیل کی بنیاد بن رہی ہے, اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ رسالت اور امامت کے حصار میں چلتی ہے. نہیں بلکہ اتنا مرتبہ ہے اس کا, اتنا مرتبہ ہے کہ ایک قدم آگے اس سے رسالت ہے اور ایک قدم پیچھے اس سے امامت ہے. یعنی یہاں مرکز جو ہے وہ اگر ایک قدم آگے بڑھا دے تو رسول بن جائے, ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امام بن جائے. اتنی دور ہے امامت اور رسالت اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں رسول کے نقش قدم, ان نشانوں پر زہرا کے قدم پڑے, اور جہاں زہرا کے قدم پڑے ان پر علی کے قدم پڑے. یہ قدرت نے زہرا کے پردے کی وہ شان دکھائی کہ وہ پردے والی بیوی ہے کہ اس کے نشان قدم کو نہ چشم فلک دیکھ سکے نہ زمین کی آنکھ دیکھ سکے. جہاں رسول اپنا قدم بنائے وہاں زہرا کا قدم پڑ جائے, اور زہرا کے قدم پر علی کا قدم پڑ جائے. زہرا کے قدم کا نشان عصمت اور رسالت
اور نبوت اور امامت کے پردے میں چھپ جائے، اس لیے درمیان میں زہرا چلی، اور جب بٹھا دیا وہاں شامیانے کے نیچے تو اس شان سے کہ اب ترتیب میں آگے تھے، لیکن اب ترتیب یہ تھی کہ خود سب سے پیچھے تھی، اور اپنے آگے علی کو اور فاطمہ کو برابر بٹھایا، اور اس کے آگے حسن اور حسین کو بٹھایا۔ کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی مثال درخت بے مثال کی ہے جو شجر طیبہ ہے، ایک پاکیزہ درخت، شجر طیبہ بنایا میں نے، مجھ سے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین، شجرہ آگے بڑھتا جائے، سچوں کو پہچانتے جانا اور ان کے ساتھ ہوتے جانا، اسلامی طرز معاشرت آپ سے آپ بنتی جائے گی۔ مباہلے میں آ کر رسول نے بنیاد رکھی، مباہلہ ختم ہوا، اور اس بات پر ختم ہوا کہ انہوں نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ تو قرآن میں 33 مقامات پر جبال، پہاڑ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور شدت کے ساتھ پروردگار نے یہ کہا ہے ان آیتوں میں جہاں لفظ جبال، پہاڑ کے الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ ہم ہیں کہ جو پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وہ دن کیا ہوگا جب ہمارے اشاروں سے پہاڑ چلنے لگیں گے؟ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا خدائی شان ہے۔ عیسائی نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اشارہ کریں تو پہاڑ ہٹ جائیں۔ غور کیا آپ نے؟ اگر وہ اشارہ کر دیتے مباہلہ ہو جاتا تو وہ سجدے میں یہ کہہ کر چھپتے کہ زمانے کے رب کو پہچان لیا۔ وہ تو کہیے غنیمت تھا کہ مباہلہ رک گیا، ورنہ رب یہی 5 ہوتے۔ عیسائیوں کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں، عیسائی یہی کہہ کے سجدہ کرتے کہ یہی ہے رب، یہی ہے خدا۔ واپس نہیں گئے، واپس نہیں بھاگ گئے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، لیکن ملاقات کر کے گئے۔ بڑے بڑے راہب آئے تھے، بڑے زاہد، بڑے عبادت گزار، مسجد میں آئے تو اب شان یہ تھی کہ مسلمانوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے، اور رسول کی شان یہ تھی کہ گود میں دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں کا ایک راہب آگے بڑھا اور اس نے کہا شان اگر نہیں پہچانی تھی تو کیسے یہ کہتا کہ اپنے رب سے یہ دعا کیجیے ہمارے کوئی اولاد نہیں، اللہ ہمیں عطا کرے۔ وہ اپنے چہرے کو دیکھا اور کہا تیری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حسین مڑے اور مڑ کر نانا کے چہرے کو دیکھا، کہا نانا ہم نے اس کو بیٹا دیا۔ نانا نے بیٹے کو دیکھا، کہا حسین اس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں، کہا نانا ہم نے ایک اور بیٹا دیا۔ حسین کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں، نانا ہم نے ایک اور بیٹا دیا۔ یہ ہے ناز حسین، رسول کا یہ کہنا اور حسین کا بار بار یہ کہنا، نانا ہم نے اس راہب کو ایک اور بیٹا دیا۔
7 बेटे। हुसैन ने कहा जा, हमने तुझे दे दिए। उसकी आंख में आंसू आ गए। गौर से तकरीर खात्मे पर पहुंची, गौर से उसने उनके चेहरे को देखा, आंख से आंसू बरसने लगे और चलते चलते एक बार झुक कर उसने नबी से पैरों को बोसे दिए और कहा हुसैन, हम फुला दौर में रहते हैं, दमिश्क से करीब है वो जगह, मुल्क शाम में। कभी अगर शाम आना हो तो मेरे दौर में जरूर आना। हुसैन ने कहा राहिब, हम वादा करते हैं, हम अगर उधर आए तो हम तेरे घर जरूर आएंगे। बचपन का वादा था, सादिक थे, वादा किया था। अक्सर मैंने तकरीरों में ये बात कही है, मसाइल पढ़ते हुए, कि मसाइल से किताबें भरी पड़ी हैं जिसमें सच्ची मसाइल हैं। सिर्फ एक मौजू उठा लें और मसाइल पढ़ते चले जाएं। लेकिन मैं एक हल्का सा मौजू उठा रहा हूं और आप देखिए ये मसला क्या है। मौजू क्या है? सिर्फ इतना सा मौजू, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसमें नाज़नीन से सर जुदा हुआ। मजलिस से लिखते हैं कि 2 मौजिज़े उसी वक्त नजर आए जब सर पर कातिल चला तो आंखें हुसैन की खुली थी, खुली रही और होंठ हिलते रहे। रुख लश्कर की जान था, सर ले जाने वाले का वो रुख फेरता था, लेकिन सर हुसैन का रुख निगाह की तरफ था। और उसके बाद वो पहुंचा और उसने कहा कि अमीर, मेरी सिपर को रात से भर दे। उस तक बुलाया हूं कि कायनात में जिसका बाप भी अफजल, जिसकी मां भी अफजल। शाम हुई, उमर साहब ने शेख को बुलाकर ये कहा कि ये सर अगर इब्न के सामने पेश करेंगे तो वो इनकार कर देंगे, वो कहेंगे ये हुसैन का सर नहीं है, इसलिए कि सिवा खून के छूने पर कुछ नजर ही नहीं आता। सुनान इब्न अब्बास कहता है, वो सर लेकर मैं फुरात के किनारे पहुंचा तो आंखें तो खुली रहीं, लेकिन होठ शिद्दत के साथ बंद हो गए। होठों का बंद होना यह बताता है कि अभी मेरी सकीना ने पानी नहीं पिया, अभी मेरी ज़ैनब ने पानी नहीं पिया। सर चला, रात को ही सर भेज दिया गया। कैदी 11 मुहर्रम को गए, सर रात को चला गया। रात आधी गुजर चुकी थी। खूली जब दारुल अमारा के पास पहुंचा तो दरबानों ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। सर को लेकर घर आ गया। घर में जो तनूर था उसमें सर को रख दिया। खूली की एक बीवी मोमिना थी और एक साहिब ईमान नहीं थी। जो बीवी साहिब ईमान थी, रात को उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि घर में एक नूर फैला हुआ है, हुजरे से लेकर आसमान तक, और उस नूर में एक अमारी आसमान से उतरी।
اس نور کی اماری سے ایک بی بی روتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ہائے ولد الحسین، ہائے میرے لال حسین، ہائے میرے لال حسین، اور تنور سے سر کو گود میں اٹھا کر رکھ لیا۔ کچھ بیویاں اور تھیں قریب، منادی ندا دے رہا تھا کہ یہ رشک مریم ہے، یہ فقر حوا ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے۔ گھبرا کر شوہر کے پاس گئی اور کہا کس کا سر لایا ہے، کس کا سر لایا ہے؟ سر حسین نے خولی کے گھر میں پہنچ کر قاتل کے گھر میں پہلی صف عزا بچھوا دی۔ 11 کو قیدی چلے، 12 کو کوفے پہنچے۔ یہ ساری روایتیں علامہ مجلسی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں ترتیب کے ساتھ۔ سر حسین موضوع ابن زیاد نے کہا قیدی آ رہے، شمر نے پوچھا استقبال کون کرے گا؟ کوفے کے دروازے پر ظالم ابن زیاد نے کہا بہن کا استقبال بھائی کرے گا، ادھر سے نیزے پر سر حسین لے کر جاؤ، ادھر سے قیدی داخل ہوں گے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ وہ معجزہ جو سر جدا ہونے کے بعد تھا کہ تلاوت جاری اور آنکھیں کھلی ہوئی، لیکن جیسے ہی کوفے میں زینب کی اماری داخل ہوئی، حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور پھر سر حسین کی آنکھیں شام تک نہیں کھلی، یزید کے دربار تک نہیں کھلی۔ اور اس کے بعد یہ تیسرا معجزہ جو انہوں نے لکھا کہ سر حسین جس نیزے پر تھا اس کے بالکل متصل جو نیزہ تھا اس پر سر علی اکبر تھا۔ اگر ترتیب میں کبھی علی اکبر کا سر پیچھے رہ جاتا تو حسین اپنا رخ اسی جانب موڑ لیتے، اور اسی ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی شہر میں، قریے میں، گاؤں میں قیام ہوتا تھا تو صندوق ساتھ چلتے تھے، سروں کو صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا جاتا تھا، اور جب قافلہ چلتا تھا تو پھر سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا جاتا تھا، الگ الگ صندوقوں میں سر رکھے جاتے تھے۔ جب قافلہ ایک جگہ سے منزل کر کے چلنے لگا تو حسین کا سر جس صندوق میں تھا وہ صندوق کھولا گیا، اس میں سر حسین نہیں تھا۔ شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کی جانب بڑھا اور کہا تم بنی ہاشم جادوگر ہو، بتاؤ تمہارے باپ کا سر صندوق میں سے کیا ہو گیا جبکہ پہرا بھی تھا اور تالا بھی تھا؟ تو بس رو کر اتنا کہا کہ شمر یہ تازیانہ ہٹا لے، میرے بھیا علی اکبر کا سر جس صندوق میں ہے اسے کھول کر دیکھ لے۔ علی اکبر کا سر جس صندوق میں تھا جب وہ کھلا تو قاتل یہ کہتا ہے علی اکبر کی پیشانی پر حسین کے ہونٹ تھے۔ آگے بڑھتے جائیں اور سنتے جائیں، قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا، ایک جگہ پر درخت سے سر لٹکا دیا گیا، وہاں پر ایک یہودی مالی حارث بن وقیدہ وہ ادھر سے جو گزرا تو اس کے کان میں آواز آئی، اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اچانک اس کی نظر درخت کی اس شاخ پر گئی جہاں اس نے دیکھا ایک کٹا ہوا سر، قریب آیا، دیکھا اس سر کے ہونٹوں سے آواز آ رہی، کلام سننے لگا، کافی دیر کھڑا رہا اور ایک بار آواز دی کہ تو کسی نبی کا سر ہے یا کسی ولی کا سر ہے، یہ تو میں جان گیا،
لیکن جب تو بول رہا ہے تو اتنا تو بتا دے کہ تو کون ہے. آواز آئی, میں اسلام کے نبی کا نواسا ہوں. کلمہ پڑھا, اپنے قبیلے میں گیا, 500 آدمیوں سے جا کر واقعہ بیان کیا, سارے یہودی مسلمان ہو گئے. قافلہ اور آگے بڑھا. ایک جگہ قافلہ پہنچا تھا کہ اس قافلے میں ایک عورت چیختی ہوئی چلی, حسین تم کہاں ہو, حسین تم کہاں ہو. ایک آواز آئی, ایک ظریفہ کس حسین کو پکار رہی ہے, میرے حسین کو یا کسی اور حسین کو. چاروں طرف دیکھا, آواز آئی لیکن کوئی نظر نہ آیا. اس نے کہا کہ بی بی میرے بیٹے کا نام حسین ہے, سنا تھا ہم نے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے قیدیوں کا, میرا بچہ بھی تماشا دیکھنے گھر سے نکلا, اسی مجمع میں کہیں کھو گیا ہے, میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ ملتا نہیں. کہ گھبرانا, تیرا بچہ تیرے گھر پر ہے. ماں سیدھی گھر پہنچی, دیکھا ایک حجرے میں کم سن بچہ 9 سال کا بیٹھا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے. اس نے کہا بیٹے رونے کا کیا سبب؟ کہ ماں جس کا ذکر تم کرتی رہتی ہو کہ مدینے میں حسین ہے, یہ وہی حسین ہے جس کا سر آیا ہے. اماں فاطمہ کا گھر لٹ گیا, اب سب پہ عذاب بچھاؤ. ماں بھی روئی, بیٹا اتنا رویا کہ روتے روتے وہی مر گیا. علامہ مجلسی, ماں نے ہلایا بازو, بچے کو ہوش نہ آیا. ماں سمجھ گئی میرا بچہ مر گیا, لاشیں تو ہاتھ پر لیا, قافلے کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی اور پوچھتی ہوئی چلی نیزے پر سر حسین کدھر آئے. لوگوں نے کہا یہ ہے سر حسین. نیزے کے نیچے لے جا کر بچے کا لاشا رکھ دیا. کہے حسین میرا حسین تم پر سے قربان ہو گیا. ماں رو رہی تھی کہ ایک بار زینب کی نظر گئی, آواز دی بھیا یہ تمہارا علی اکبر نہیں, یہ ماں بے سہارا ہو جائے گی. یہ زینب کی آواز آئی تھی کہ ایک بار بیٹا یہ کہتا ہوا اٹھا. ذرا بتاؤ اس مجمع میں زینب کون ہے؟ آواز آئی اے بیٹا زینب میں ہوں. اماری کے قریب آیا, کہا بھی ابھی میرے سامنے رسول خدا کھڑے تھے اور کہتے تھے بیٹا جب جانا قافلے کے قریب تو میری بیٹی زینب سے نانا کا سلام کہنا. 2-4 جملے اور رہ گئے, یہاں تک ضرورت دینی تھی, رب ملانا ہے. رو لیا, مجلس ہو گئی, لیکن بس اب یہ سن لیجیے جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی اسی پر تقریر کو ختم کر رہا ہوں. قافلہ اور آگے بڑھا. اکثر ایسا ہوتا, کوئی قصر, کوئی محل, کوئی دریر آتا تو اس کے سائے میں قافلہ ٹھہرتا اور دیوار سے نیزے لگا کر کھڑے کر دیے جاتے. جب کھانے کا وقت آتا یا سونے کا وقت آتا تو صندوقوں میں سر رکھ دیے جاتے. ابھی قافلہ ٹھہرا تھا ایک دیر کے سامنے, ایک عیسائی گرجا کے سامنے, دیوار سے سر لگا کر رکھ دیے گئے. رات آدھی گزر چکی تھی کہ اچانک اس گرجا کی ایک کھڑکی سے بام پر ایک راہب کھڑا ہوا, اس قافلے کو اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا. فوج آئی, لشکر آیا, سوار آئے, کچھ قیدی آئے, نیزوں پر کچھ سر آئے. وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا. ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک سر سے روشنی اٹھی
اور گرجا سے بھی زیادہ اوپر بلند ہوتی چلی گئی. وہ گرجا کی سیڑھیوں سے اترا اور اتر کر اس سر کے قریب آیا. اس نے سر سے معجزہ دیکھا. اس نے قیدیوں کو دیکھا, سپاہیوں کو بے خبر پایا. اس راہب نے چپکے سے نیزے پر سے وہ سر اتارا, سر کو لے کر سیڑھیاں طے کی اور جا کر گرجا کے اپنے اس حجرے میں جو اس کا عبادت خانہ تھا وہاں سر کو رکھ دیا. گلاب لایا اور لا کر سر پر چھڑکا اور اس کے بعد دوزانو ہو کر بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد سر کو غور سے دیکھتا رہا اور اس کے بعد آواز دی, تیرے سوکھے ہوئے ہونٹ اور تیری یہ خشک رگی یہ بتا رہی ہیں کہ تجھے پیاسا قتل کیا گیا ہے, تو پیاسا قتل کیا گیا ہے. لیکن اے سر, تیری روشنی یہ بتا رہی ہے کہ تو کسی برگزیدہ نبی کے خاندان کا سر ہے. ذرا یہ تو بتا کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے. ایک بار آواز آئی, راہب ہم کو نہیں پہچانا, تم نے تو دعوت دی تھی, تم نے تو ہم کو بلایا تھا, ہم تمہارے گھر آ گئے. کون ہو تم, کون ہو تم؟ کہ میں حسین ہوں. کہ قسم کھاؤ وہی حسین جو زہرا کا بیٹا. کہا اسی کی قسم میں زہرا کا بیٹا. ارے تم پر کیا گزر گئی, یہ تم پر کیا گزر گئی, تم وہی حسین ہو. کہاں وہی حسین جو نبی کی آغوش میں. ابھی تم نے تو مجھ پر احسان کیا, تم نے مجھے بیٹے عطا کیے تھے. اے حسین میں اس احسان کا بدلہ کیا اب دے سکتا ہوں. تم میرے گھر آ گئے, ایک بار اپنے ساتھوں بیٹوں کو آواز دی, کہا میرے بچوں یہ وہی ہے جس نے تم کو عطا کیا تھا. کیا تم قربان ہونا پسند کرو گے؟ ساتھوں بیٹوں نے اپنے سر جھکا دیے. کہ بابا ہمارا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دو مگر اس سر کو بچا لو. راہب تلوار لے کر آگے بڑھا. ایک بار آواز آئی, راہب ایسا نہ کرنا, ہمارا سفر بہت دور تک کا ہے. مجھے اور بہن کو ساتھ ساتھ دربار تک جانا. بارے لا اس عبادت کو قبول کر.